मौलाना अब्दुल हमीद रज़वी साहब बोल रहे हैं? जी जी, हज़रत खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, दुआ। फारिग हो गए हज़रत? जी हज़रत फारिग हो गए? जी, फरमाइए ना। जी हज़रत, एक किताब मेरे हाथ में है। जी ये हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद हुसैनी अशरफ़ी मिसबाही सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया शमसिया अशरफिया रायचूर, ये जहाँ छपी है सुन्नी आवाज़ दारुल उलूम अमजदिया नागपुर। जी तो हज़रत इसमें सफ़ा नंबर 12 पे लिखते हैं, जो मसला के आला हज़रत के ताजुश शरिया साहब जो हैं मौलाना अख्तर रज़ा साहब, जी उनके मुतालिक लिख रहे हैं कि मौलवी अख्तर रज़ा ख़ान जो यहाँ ला के बिठाए गए थे, जिन पर क़िलई और पालिश की गई थी, पानी चढ़ाया गया था, निकल गया था, गोल्डन करके दिखाया गया था, उन्होंने एक पोस्टर छापा और अपने भाई से कहा, यानी रैहान मौलवी रैहान रज़ा ख़ान से चंद सवालात अपने पोस्टर में लिखा। अख्तर रज़ा साहब ने अपने भैये से कहा कि आपने मुफ्ती आज़म के 40वें के मौके पर और 29 शाबान को रज़ा मस्जिद में मगरिब के वक्त जब मस्जिद भर रही थी, मुझे काफिर कहा है, मुझे काफिर कहा है, और ये कहा है तेरी बैयत ख़त्म, तेरी बैयत भी फ़िस्क, तेरा ईमान भी ख़त्म, खरा हो गया, 24वां हो गया, तू भी बेईमान हो गया। ये बड़े भैये ने कहा है अख्तर रज़ा ख़ान को, और अख्तर रज़ा ख़ान से छापा है। तो हज़रत ये जो आप कौन है, किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं यार? जी आप कौन है, किससे बात कर रहे हैं? जिनकी बातें हैं उनसे बात करें ना, मुझसे क्या मतलब? हज़रत अख्तर रज़ा साहब रैहान रज़ा साहब तो है नहीं ना हज़रत? जी, अख्तर रज़ा साहब और रैहान रज़ा साहब तो है नहीं। कोई अख्तर रज़ा साहब बोल रहा हूँ क्या? नहीं, आप उन मसलक से है ना, था अपने मसलक के थे ना, उनके मसलक। कहाँ से बोल रहा हूँ मैं, कहाँ हूँ? हज़रत आप जहाँ भी हो, आपका जो नाम मैंने लिया आप तो वही है ना हज़रत? अब्दुल ये है जी ये मुझे बताए ना कि मैं हूँ कौन, कहाँ से बोल रहा हूँ, जी मतलब जी ये क्या हुआ? जी आप एक अजनबी आदमी को फोन करके एक दास्तान सुना रहे हैं? जी हज़रत, आप जो हैं आप मसला के आला हज़रत से ताल्लुक़ रखते हैं, है ना हज़रत? मतलब आपको किससे कैसे पाव आ रहा है क्या? अच्छा, आप मसला के आला तो नहीं मानते? भाई मैं किस मुल्क से बोल रहा हूँ ये तो बताओ। हज़रत जहाँ कहीं भी हो, मसला के आला हज़रत ताल्लुक़ रखते हैं। कोई कौन सी बात? हज़रत आप नाराज़ हो रहे हैं हज़रत, आपसे एक मसलक के नहीं, मुताबिक। नाराज होने वाली बात नहीं है, तुम लोग चीटर लोग हो। अस्तगफिरुल्लाह हज़रत। नंबरों पे कॉल करते हो। भी मौलवी अब्दुल हमीद साहब, आपसे कोई भी अगर मसला पूछे कुफ्र ईमान के मुतालिक, आप इस तरह बुखलाएंगे, गुस्सा होंगे, तो लोग कैसे आपसे इस्तिफादा हासिल करेंगे? मौलाना अब्दुल हमीद साहब, ये देखें सामीन, ये गुमराह करता है लोगों को, अपने लोगों को जमा करके, और अहले सुन्नत जमात देवबंद को जो है कहते हैं कि बायकाट करो, कब्रस्तान में दफन मत कराओ, इनको साथ में खाना मत खिलाओ, इनको बिठाओ मत। लेकिन सामीन, जब इसके घर से मैं इसके अख्तर रज़ा का कुफ्र को ज़ाहिर कर रहा हूँ कि रैहान रज़ा ने उसके बड़े भाई ने ताजुश शरीफ से कहते हैं उसको काफिर कहा है, उनकी किताब में मैं किताब का हवाला भी बताया, नाम भी बताया, इतने बड़े मुफ्ती और मौलवी उनके कह रहे हैं, किताब में लिखा हुआ है। ये हमें काफिर कहते हैं, हमें गुमराह कहते हैं, हमें गुस्ताख कहते हैं देवबंदी को, लेकिन इनके घर से इनके बड़ों को जब गुस्ताख कहा गया, सामीन साबित कर दिया, इनकी जिम्मेदारी थी जवाब देते और अपने इलाके में फितना नहीं फैलाते। लेकिन सामीन देखें किस तरह बौखला करके भाग गए फ़ोन काट के। ये बड़े मौलवी, बड़े मुनाजिर हैं, इनके औकात देखें सामीन। अब ये लोग बड़े हैं, जब गुमराह करते हैं, इसकी जिम्मेदारी थी अपने घर के गंद को साफ करते ये लोग, लेकिन साफ करने के बजाय भागे ये सामीन। अभी दरअसल बात यह है कि इनका धर्म जो है वो जलालत और गुमराही और बददियानती और खयानत पर टिका हुआ है, और जब तक ये लोग इस पे रहेंगे तो इनका धर्म चलेगा, इनको छोड़ देंगे तो इनके धर्म का जो इमारत है वही मिसमार हो जाएगी। और इसके पर्सनल मैंने हवाला भेज दिया, इन्होंने देख लिया है, देखने के बाद बुखला गए ये। जी जी जी। देखिए सामीन, अब जो उनको अपना इमाम मानते हैं, मौलवी मानते हैं, अपने धर्म का गुरु मानते हैं, इनसे अलग रहें, ये गुमराह करने वाले हैं। ये अपने कुफरिया और शिरकी अकीदे को साफ़ नहीं कर सकते, तो अब उसको छुपाने के लिए अहले सुन्नत जमात देवबंद पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं और भोले भाले मुसलमानों को अलग करके जो है सामीन ये पेट और जेब भरने की कोशिश करते हैं। तमाम सामीन से गुजारिश करूँगा, ऐसे धोखेबाज और फ्रेबी मौलवियों से जो अपना जेब और पेट भरे और अपने अखराज को पूरा करे, उसके पीछे न चलें, वरना जहन्नम में जाएंगे, गुमराह हो जाएंगे आप लोग। ये देवबंदी जो दीन की खिदमत करते हैं, जिनके यहाँ झगड़ा नहीं, फितना नहीं, वो प्यार और मोहब्बत से रहना चाहते हैं,
اس کے مجدد نقشہ عمل چل کر کے قوم کو بانٹنا چاہتے ہیں یہ پھر بھی ہر علاقے میں. بھاگا فون کر کے سامعین دیکھیں. جی جی جی. چلے ٹھیک ہے, بھاگ جائے گا, جواب نہیں دے تو کیا کریے اب, اس کا کون جواب دے گا, یہ بڑے ہو کر جواب نہیں دیتے. یہ مدرسہ میں پڑھاتا ہے, یہ کسی مدرسہ میں پڑھاتا ہے, کسی مدرسہ کا محتمم ہے. کوئی چندہ بھی نہیں دے گا, آپ ایسی بات کر رہے ہیں. ہاں, اب اس کے گھر میں جو اتنا گند چھپا ہوا ہے, کفر کا فتویٰ لگا اس تاج السریہ پر, اور اسی کا کریا گلی گلی کریا کریا تاج السریہ تاج السریہ, اور اس کے گھر سے کفر کا فتویٰ لگ رہا ہے. کون جواب دے گا؟ بھائی ہمیں فون کرو, اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہمارے قابل میں سے تو ان کا دفاع ہم کریں گے. بول رہا ہے تو ان سے کیوں نہیں کہتے, اب وہ گیا پتہ نہیں کہاں, اب وہ بول رہا ہے تو اس سے کیوں نہیں بات کر لیتے. چلو کیا کریں گے. اس کے بعد سر مفتی عبدالحمید صاحب. نہیں بھائی میں مفتی نہیں ہوں. مولانا جی مولانا عبدالحمید صاحب بول رہے. میں عبدالحمید بول رہا ہوں. میں جی جی بولیے. عبدالحمید جی, آپ فون کاٹ دیے, آپ کو کوئی سنی فون کرے, کوئی مسئلہ پوچھے تو حضرت اس طرح اگر فون کاٹ دیں گے تو پھر کیا چلے گا, کس طرح کیا ہو بتائیں آپ. جی اگر کوئی سنی آپ کو فون کرے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مسلک کے علماء ہونے کے نتیجے میں آپ خلاصہ کریں. جموں کشمیر سے بول رہا ہوں. اچھا, کس جگہ سے حضرت؟ جہاں سے بھی ہوں, بہر جی. صورت ہم آپ فون پہ بات کرنا چاہتے ہیں جی. اتنا دور سے, کیا آپ کے اس شہر میں کوئی عالم نہیں ہے جس سے جا کے آپ ڈائریکٹ بات کر لیں؟ اگر آپ کا نمبر ہے, آپ پر کسی نے اعتبار کر کے نمبر دیا ہے, نہیں اعتماد کر اعتبار کے. نہیں, مجھے پتا ہے آپ کا. آپ کیا کرتے ہیں, جی. آپ ریکارڈنگ کھولتے ہیں. پہلی بات تو یہ خیانت ہے. اچھا. مطلب دو آدمیوں کے درمیان جب گفتگو ہو تو جی. بغیر اجازت کے آپ اسے تیسرے تک لے جا نہیں سکتے. اچھا حضرت آپ کی اکثر سنیں مجھے پتا ہے آپ کا. آپ کیا کریں گے, مجھ سے بات کریں گے, ہاں ریکارڈنگ کریں گے. ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدھی سی بات ہے, ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. جی. اور اللہ اور اس کے رسول کے بعد جس کو بھی مانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے مانتے ہیں. تو حضرت ہم نے کلمے میں دو ہی نام پڑھے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جی جو اس بالکل صحیح کہا پیٹرن پر ہوگا قرآن و حدیث کے, جی. وہ ہمارے سرو کا تاج ہے. بالکل. اب ہر بندے کی انویسٹیگیشن کر کے رکھنا, جی. اس نے یہ کہا تھا, اس نے وہ کہا, جس نے جو کہا تھا قیامت میں اللہ میدان محشر قائم کرے گا. اس کو سامنے کھڑے ہو کے آپ نے کیے کا, اپنے کہے کا جواب دینا ہے. تو حضرت مجھ سے تو اس کے بارے میں نہیں نہ پوچھا جائے گا. بات بالکل صحیح کہا حضرت, بالکل صحیح کہا. آپ کیا کریں گے, آپ پتہ ایک بڑا ٹائٹل لگائیں گے, جو علماء بریلویت کی شکست, علماء دیوبند کی واضح فتح. نہیں حضرت میری بات سنیں. زندگی میں سنو حضرت مجھے بولنے دیں گے حضرت. اپنے چینل پر شرمندہ ہوگے, تم رو گے حضرت. ایک یار منٹ میں نے یہ نیٹ پہ کس لیے گند ڈالا. حضرت ایک منٹ. آدمی مر جاتا ہے, اس کی برائی نہیں مٹتی, نیٹ پہ پڑی ہوئی برائی باقی رہتی ہے. اس لیے خدا کا خوف کرو. ہر بندہ اپنے عمل کا جواب دے, اللہ کے حضور جواب دینا. مجھے نہیں آپ سے بات کرنی. حضرت ایک بات آپ بتائیں, آپ نے صحیح کہا کہ ہر آدمی اپنے قیامت میں اپنے عمل کا جواب دے گا. دوسرا حضرت تو پھر تو دیوبندی اور وہابی کو کافر بھی نہیں کہیں, اس طرح کہا جاتا ہے. دیوبندی وہابی کے متعلق کافر نہ کہا جائے, ان کو مرتد نہ کہا جائے, ان کو توہین رسالت کا مرتکب نہ کہا جائے, ان کے متعلق یہ بھی نہیں کہا جائے کہ اسے قبر میں دفن نہ کیا جائے, شادی نکاح بیاہ نہ کیا جائے, ساتھ میں کھانا نہ کھائے, یہ بھی کہا جائے نا حضرت. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کوئی سنی اگر آپ سے سوال کرنا چاہتا ہے, کھل گئی نا بلی تھیلیا سے باہر آ گئی نا. کیسے حضرت, آ گئی نا. کیسے حضرت؟ اب مجھے بتاؤ آپ خائن ہیں یا نہیں ہے. کیسے بتایا نا, مجھے بتاؤ نا آپ خائن ہیں یا نہیں. حضرت آپ ثابت کریں نا کیسے خائن. بات بتاؤں میں آپ کو. جی. جب کوئی کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے تو وہ کفر دو میں سے ایک پر ضرور لوٹتا ہے. اچھا جی. تو حضرت کفر شریعت کا آخری حکم ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. ماشاء اللہ. تو حضرت اب اور دوسری بات یہ کہ ہم افراد کی تکفیر کے قائل نہیں ہیں. نہیں, بالکل صحیح بات ہے, شخصیت کے تو. ہاں جی بالکل صحیح بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے علماء دیوبند میں سے 4 اکابرین پر فتوی کفر لگایا, ان میں 37 علماء حرمین ہیں, 37 ہیں, بعض میں 33 ہیں, اور ان میں یہ بھی ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ انہی میں یہ کیا کہتے ہیں کہ علماء ہندو پاک المصارم الہندیہ میں 250 علماء ہیں جی, اور ان میں یہ بھی تحریر ہے کہ یہ فتویٰ لگنے سے 11 سال تک
مولانا احمد رضا بریلوی نے باقاعدہ علماء دیوبند کو اور خاص کر مولوی اشرف علی تھانوی کو خط لکھے کہ آپ آئیں، آپ بیٹھ کے بات کریں. مراد آباد طے بھی ہوا. مولوی صدر اللہ فاضل نعیم الدین مراد آبادی اس کے لیے بیچ میں جو ہے وہ مطلب پل کی حیثیت بھی ان کی اختیار کی. انہوں نے کہا کہ یہاں مراد آباد میں ہو جائے جی، مگر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نہیں آئے. اچھا حضرت میں جواب دوں حضرت؟ دیکھیں دوسری بات سنیں، امام احمد رضا کا خود احتیاط دیکھیں. آپ نے تقویت الایمان پر قریب 70 سے زائد وجوہ سے کفر ثابت کیا اور آخر میں آپ خود لکھتے ہیں کہ میں کافر کہتا نہیں. اس کے لیے وجہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک خفیف سی خبر پہنچی ہے کہ مولوی اسماعیل دیلوی صاحب نے اپنے انتقال سے قبل بعض باتوں سے رجوع کر لیا تھا. اچھا جی، اب اللہ جانے اس کا رسول جانے، انہوں نے بھی خفیف اور ضعیف سی روایت کہا ہے. تو دیکھیں شریعت میں وہ اب امام اعظم ابو حنیفہ کا فرمان کہ کسی نے کوئی ایسا کلمہ کہا جس کے 99 پہلو ہیں، 99 کفر کی طرف، ایک ایمان کی طرف جاتا ہو تو اس کا ایمان ثابت کرنا اولا ہے. اچھا ٹھیک ہے تو حضرت. آپ نے فرمایا میں مولوی اسماعیل دیلوی کی تکفیر نہیں کرتا. چلے جی حضرت. حضرت میں کچھ بولوں حضرت؟ حضرت میں کچھ بولوں؟ ہوتا ہے اور التزامی ہوتا ہے. حضرت میں کچھ بولوں؟ اتنی سی بات واضح، دیکھو اتنی بات واضح ہے جی، جو اللہ کا گستاخ ہو جی وہ ضروریات دین کا منکر ہے. جی ٹھیک ہے جو حضرت. رسول کا گستاخ ہو وہ بالکل. ضروریات دین کا منکر ہے. بالکل. جو مسلمات شریعت اسلامیہ کا منکر ہے وہ ضروریات دین کا حضرت منکر ہے. حضرت مجھے موقع دیں کچھ بولنے کا. نہیں بولنے کی ضرورت کیوں نہیں حضرت؟ میں آپ کے اس الزامات کا جواب نہیں دوں حضرت؟ میں آپ کے ان الزامات جواب نہیں دوں؟ سوری آپ بیٹھے بات کریں. حضرت دیکھیں، یہ آپ کے گھر سے میں نے تمہید ایمان بھیجی ہے. آپ نے خود تسلیم کیا ہے کہ اسماعیل دہلوی کے 70 وجوہات سے کفر ثابت کر کے آخر میں کہا کہ میں اس کی تکفیر نہیں کرتا. اور کفر بھی کیسا گنا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کو سڑی گالیاں دی، توہین رسالت کا مرتکب ہے نا، یہ ہے نا. لیکن حضرت آپ نے کہا ایک ضعیف سی روایت ملی، ضعیف سے قول ملا، ان کی توبہ مشہور تھی. وہ کس کی کتاب سے؟ آپ کے اعلیٰ حضرت کی کتاب سے نہیں. 70 سے زیادہ 70 تقریباً وجوہات کفر کا گنا کر کہا کہ ہم اس کے تکفیر پر احتیاط کرتے ہیں. اب لیں جناب، اب لیں یہ تمہید ایمان میں نے آپ کے پرسنل بھیجی ہے جناب. یہ آپ کے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں کہ جو کسی نبی کی شان میں گستاخی کے سبب کافر ہوا اس کی توبہ کسی طرح قبول نہیں، اور جو اس کے عذاب یا کفر پر شک کرے وہ خود کافر ہے. آپ نے کہا 70 کفر گنا کر کیا کہا کہ توبہ کو ضعیف سی کوئی بات ان کو ملی تو اس وجہ سے توبہ اس کو احتیاط کیا، تکفیر نہیں کی. جب اتنی گستاخیاں کی آپ کے بقول تو آپ کے حالات کہتے ہیں کہ نبی کی ادنا گستاخی کرنے والے کی توبہ کسی حال میں قبول نہیں ہے، تو اسماعیل دہلوی اللہ علیہ اتنی گستاخیاں کی آپ کے بقول، توبہ کیسے قبول ہو جائے گی؟ خیانت کر رہے ہیں، فریب کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو، گمراہ کر رہے ہیں. اور جب دیوبند کا نام آیا چیخ اٹھے، جب یہ آپ کا اعلان ہوتا ہے کہ دیوبند کافر ہے نعوذ باللہ من ذالک، تو آپ کے گھر سے میں نے ثابت کیا کہ نئے کچھوجوی مذہب سے انوکھے نور کی برسات. یہ میں نے نام بھی پڑھ دیا کس کی کتاب ہے، حضرت مولانا سید محمد حسینی اشرفی مصباحی. جو انہوں نے خود صفحہ نمبر 12 پہ لکھا ہے کہ ریحان رضا نے آپ کے اختر رضا پر کفر کا فتویٰ دیا ہے. پھر وہ کافر کیوں نہیں؟ وہ کافر کیوں نہیں؟ آپ کے اعلیٰ حضرت کو نبی تھے آپ کے نعوذ باللہ من ذالک. آپ لوگ نبی سے بڑھ کر مانتے ہیں، حوالہ میں دوں گا، ٹھیک ہے؟ اس کا جواب دیں. میں نے جو آپ کو تمہید ایمان بھیجی ہے نا، جواب دیں اس کا، اور ایک حوالہ میں دے دوں پھر بعد میں بولنا آپ. یہ ضیاء القرآن ہے، جلد اول ہے، ٹھیک ہے. پھر محمد کرم شاہ ازہری وہ لکھتے ہیں اس کتاب کے صفحہ نمبر 11 پر لکھتے ہیں، دیوبندی اور بریلوی کے متعلق لکھتے ہیں، اس باہمی اور داخلی انتشار کا سب سے المناک پہلو اہل سنت جماعت کا آپس میں اختلاف ہے جس نے انہیں 2 گروہوں میں بانٹ دیا ہے. دین کے اصولی مسائل میں دونوں متفق ہیں. کون؟ دیوبندی بریلوی. اصولی فروعی نہیں، اصولی عقائد میں، ضروریات دین میں دونوں متفق ہیں، اور تم بدنام کر رہے ہو. تمہارا مجد نے گمراہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی توحید ذاتی اور صفاتی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت، قرآن کریم، قیامت اور دیگر ضروریات دین میں کلی موافقت ہے. کس میں؟ دیوبندی اور بریلوی میں. شرم نہیں آتی تم کو؟ تم کو شرم نہیں آتی؟ موافقت ہے، کلی موافقت ہے. ہیلو سامنے بھاگا، فون کاٹ کے دیکھیں، اتنا بڑا مفتی ہے، فون کاٹ کے بھاگا.
فون کاٹ کے بھاگ آئے. اس کی اوقات دیکھ لے سامنے، بول رہے مجھے بولنے نہیں دے گا. اتنے سارے الزامات لگا کر کے کہہ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ کہا کہ سکوت اختیار کیا ہے، احتیاط کیا ہے. اور تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ علماء محتاطین تکفیر نہیں کرتے. تو تمہارا مجدد نے جو تکفیر کیا وہ علماء محتاط میں سے نہیں تھا نا، غیر محتاط تھا نا. تو غیر محتاط کا فتویٰ کیسے قبول ہوگا؟ ہیں شرم نہیں آتی تم کو؟ دوسری بات، تم کہہ رہے ہو کہ اس کو چیلنج کیا ہے، خط لکھا 11 سال تک تمہارے تھانوی کو اور جواب نہیں دیا. یہ دیکھو تمہاری کتاب ہے فتوحات رضویہ، تمہاری کتاب ہے. اور فتوحات رضویہ میں لکھا ہوا ہے تمہارے مجدد کو مرتضی حسن چاندپور رحمۃ اللہ علیہ نے مناظرہ کا چیلنج کیا. تم کہہ رہے ہو کہ کوئی جواب نہیں آیا 11 سال تک. یہ تمہاری کتاب میں تم گمراہ پھیلاتے ہو تمہاری کتاب کے حوالے دے کر کے. تمہاری کتاب سے ہم ثبوت دیتے ہیں تمہارے علماء نے کیا لکھا ہے، کیا لکھا ہے. سامعین دیکھیں، اس کی کتاب میں لکھا ہے فتوحات رضویہ کے اندر کہ جس کو اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے طفل مکتب، یعنی کون؟ مرتضی حسن چاندپور رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے اس کے مجدد کو چیلنج مناظرہ دیا، لیکن اس کا مجدد جو ہے دب کے بیٹھا رہا، چھپ کے بیٹھا رہا، حجرے سے نکلنے کی ہمت نہیں، اور خط کا جواب تک نہیں دیا. ان کی کتاب میں لکھا جا رہا ہے خط کا جواب نہیں دیا. دوسری بات سامعین، یہ کہہ رہا ہے جب تمہارا ایک اصول ہے کہ میں پیش کر رہا ہوں تو آئین اہل سنت، یہ کون ہے؟ اس کا جو تالیف ہے ابو کلیم محمد صدیق فانی، اور اس کا دوسرا نام ہے ڈاکٹر مفتی محمد اشرف الجلالی. دونوں کی تائید سے کتاب چھپی ہوئی ہے. یہ کتاب میں کیا لکھا جا رہا ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں. یہ کتاب میں یہ لکھا جا رہا ہے صفحہ نمبر 147 پر کہ اور اعلیٰ حضرت کا اس حکایت کی تردید میں فتویٰ موجود ہے تو اعلیٰ حضرت پر الزام کیسا؟ یعنی تمہارے یہاں اصول ہے کہ جب کسی ایک موضوع پر، کسی ایک قول پر، عقیدے پر جب ان کے یہاں سے فتویٰ موجود ہے اس کے خلاف، تو پھر ان کو اس پر الزام دے کر کے فتویٰ لگانا یہ درست نہیں ہوگا. کیوں کہہ رہا ہوں میں کہ یہ بسط البنان کے اندر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود خلاصہ کر دیا کہ میرا ایسا عقیدہ نہیں ہے، نہ میرے دل میں سے خیال گزرا جو مجھ پر الزام دیا جا رہا ہے. اس طرح تمہارا مجدد نے حسام الحرمین میں جھوٹ، خیانت، دجل، فرق کے ذریعے سے فتویٰ لگایا ہے. تو حضرت کا ایسا عقیدہ نہیں تھا. اور تمہارا پروفیسر مسعود بھی لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، فاضل بریلوی علماء حجاز کی نظر کتاب میں لکھ رہا ہے کہ حضرت تھانوی کا دھیان تو ادھر گیا ہی نہیں، البتہ ہر بات کی اچھی تعبیل کرنی چاہیے. تمہارا مولوی کہہ رہا ہے. تم لوگ پیٹ اور جیب کے لیے ایسی گمراہی پھیلاتے ہو، تم شرم نہیں آتی. سامعین بھاگا فون کاٹ کے مردود ہیں. جب تمہارے یہاں تمہارے مجدد کے متعلق کوئی فتویٰ لگایا جا رہا ہو، تم تو کہتے ہو ہمارا اعلیٰ حضرت سے خلاف عقیدہ ہے، تو فتویٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ہم بھی یہی کہیں گے حضرت تھانوی کا جب عقیدہ ایسا نہیں ہے، وہ خود خلاصہ کر رہے ہیں، پھر تم اپنی طرف سے گھڑ کر کے فتویٰ لگانا تمہاری جہالت ہے، تمہاری بددیانتی ہے، تمہاری خیانت ہے، تمہارا دجل و فریب ہے. بھاگ تو سکتے ہو لیکن بات نہیں کر سکتے، نہ سن سکتے ہو ہمارا جواب.